नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सीरीज में एक और जलीलुल कदर सहाबी हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानेंगे। ये क्लास ऑल्टरनेट वेंसडे महीने में 2 बार, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक अशरा मुबशरा कवर किए हैं और उम्महातुल मोमिनीन में हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को देखा, वो जाना। अब इसी तरह इंशाअल्लाह ताला कभी किसी सहाबी का तारुफ करवाया जाएगा और कभी किसी सहाबियात में से हम किसी ऐसी हस्ती को देखेंगे कि जिससे हमें एक खातून की हैसियत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो किताब सिलेक्ट की गई है ये हयात सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम, ये दरख्शां पहलू। इसमें बहुत से सहाबा किराम के बारे में मुख्तसर मैं ये बताती चलूं कि उतनी तफसील नहीं है जितनी अशरा मुबशरा में से भी, खास तौर पे जो खुलफाए राशिदीन, जो हमारे 4 बहुत ही जलीलुल कदर सहाबी हैं, जो तफसील उनकी जिंदगी के बारे में मिलती है वो बाकियों की उससे कम। और तो ये मुख्तसर किताब है लेकिन किफायत कर जाएगी इंशाल्लाह ताला। हर सहाबी के बारे में कम अज कम इतना जरूर हर मुसलमान को जानना चाहिए। उनकी जिंदगी के जो अहम वाकयात हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। बाकी आ, कभी कहीं कोई इख्तलाफ हो सकता है, कोई तारीख का, कोई किसी वाक़े की, आप कह लें कि बाज दफा उसमें ये इख्तलाफ होता है, बाज के नजदीक वो सही होता है, बाज के नजदीक उसकी वो कमजोर रिवायत होती है। लेकिन ये किताब काफी मशहूर है और बहुत अरसे से इससे ही इस्तेफादा हासिल किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसे ही सामने रखते हुए इसमें से कुछ अगर मुझे लगा कभी लगेगा तो मैं वो डिस्कस नहीं करूंगी, और कुछ ऐड करने का होगा तो वो ऐड कर लिया करेंगे। अदरवाइज इतनी भी अगर हम आपसे शेयर करते हैं और आप इतना भी जान लेते हैं तो ये किफायत कर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते रहा कीजिए, अल्लाह ताला हमें दीन से जोड़ कर रखें, कुरान मजीद से जोड़ के रखें, सुन्नत से जोड़ के रखें। और उसमें बहुत कुछ शामिल है, उसमें हदीस भी आ जाएगी, उसमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसके अलावा फिर ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इन हस्तियों को कम से कम जिंदगी में एक बार जरूर खुद भी जानिए और अपने बच्चों को भी जरूर बताइएगा। मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि आजकल हमारी नई नस्ल के रोल मॉडल बदल गए हैं। वो क्रिकेटर्स हो सकते हैं, एथलीट्स, फुटबॉलर, और भी एक्टर्स, पॉलिटिशियन। अब मैं किसी की जाती जिंदगी पे इस तरह से मैं उंगली नहीं उठा रही, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ और जो मेरा फर्ज है उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर आप किसी को रोल मॉडल बनाएं और कुछ सीखना चाहते हैं तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। बाकी और भी इनके बाद भी बहुत से सलफ सालेहीन में से बहुत अच्छे लोग गुजरे हैं, उनका भी जिक्र कहीं ना कहीं हम करते रहते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से कुछ सीखना और उन अपनी जिंदगी में उस चीज को शामिल करना, और ये मैं नहीं कह रही, ये इसमें मेरी कोई राय शामिल नहीं है, ये कुरान मजीद कह रहा है। कुरान मजीद फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि उन लोगों की तरह ईमान लाओ। तो
کون لوگ ہیں وہ؟ یہ صحابہ کرام کی طرح. اور انہیں یہ نادان لوگ بیوقوف کہا کرتے تھے، کیونکہ انہیں جو عام لوگ ہیں دنیا کے، جو اس زمانے میں بھی تھے آج بھی ہیں، جو دین سے جڑے ہوئے لوگوں کو وہ نادان اور بیوقوف کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ غلط نہیں کہتے، انہیں واقعی دین سے جڑے ہوئے لوگ اور خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت کے لوگوں کو وہ یقیناً نارمل نہیں لگتے ہوں گے. اتنا جذبہ، اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی بار ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان کی تعریف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور کئی بار پھر اہل کتاب سے کہا کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ. تو یہ والا ایمان ہے جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اتنی محبت. اور جیسے ہی کچھ سنتے تھے وہ سوچ میں نہیں پڑ جاتے تھے، وہ آرگیو نہیں کرتے تھے، بحث نہیں کرتے تھے، وہ اپنی عقل نہیں لڑاتے تھے، اپنا فہم نہیں لڑاتے تھے، وہ اپنی قیاس آرائیاں نہیں کرتے تھے کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے ایسے ہونا چاہیے. بس جو سنا اس پر عمل کیا اور کر گزرتے تھے. جان سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے. کہاں یہ کہ مال مال تو کچھ مانے ہی نہیں رکھتا تھا. جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں. کوئی وقت ہے، کوئی سکل ہے، کوئی مال ہے، حتیٰ کہ جان بھی، سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹا دیتے تھے. تو باقی لوگوں کو تو وہ پھر نارمل نہیں لگا کرتے تھے، لیکن یہی ہیں جو ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے. کیوں ہونے چاہیے؟ ان میں سے اب ان کے درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے جو ابتدائی دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی اگر آپ کوششیں، محنتیں، قربانیاں یا ایفرٹس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو آج کا اسلام ہے وہ ان کی قربانیوں اور محنتوں سے ہم تک پہنچا ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے. یاد رکھیے گا آج ہم جو اتنے آرام سے بیٹھے ہیں، میں جہاں چاہے، میں جس طرح چاہے، میں پردہ جتنا چاہے میرا دل چاہے، میں پورا شریک کرنا چاہوں میں شریک پردہ کر سکتی ہوں، میں جتنا اپنے آپ کو کور کرنا چاہوں میں کر سکتی ہوں. ہاں دیکھیں، اس میں اور بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والے بھی بعض دفعہ اس میں روڑے اٹکائیں گے، میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن آزادی ہے آج ایک مسلمان عورت کو بھی، ایک مسلمان کو بھی. میں جہاں چاہے نماز ادا کر سکتی ہوں، میں جیسے چاہے جہاں چاہے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہوں، میں پڑھ سکتی ہوں، میں پڑھا سکتی ہوں. تو یہ ان کی قربانیاں ہیں. تو یہ پتہ ہی نہیں ہے آج کی نسل کو. میں ہر بار جب بھی صحابہ کرام کا ذکر کرنے لگتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک بار ضرور آپ کی توجہ پھر سے اس طرف دلاؤں. ہر نئے صحابی کو جب بھی ہم پڑھیں گے، جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ دیکھیے گا کوئی اپنی جگہ ایک انمول ہیرا ہے. کسی کو کسی سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں انسانی نیچر ہے، شاید ہماری کمزوری ہے یا عادت ہے، ہم نا جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں فوراً کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں. یہ اس کے پاس ہے، یہ میرے پاس بھی ہے، میری اس سے زیادہ اچھی ہے، اس کی مجھ سے بہتر ہے، نہیں اس کی یہ ہے، اور وہ جو اس کے پاس ہے، تو یہ میرے پاس اور اس کے پاس، میری بہتر یا اس کی بہتر. ان چکروں میں نہ پڑا کریں، نہ خود پڑا کریں، نہ اپنے بچوں کو ڈالا کریں. دنیا میں ہر انسان جہاں کہیں ان میں مماثلت بھی ہے، وہاں مختلف صلاحیتوں کے ساتھ وہ اس زمین پر اتارے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں. اپنی اپنی صلاحیتوں کو پہچانے. کسی کی کوئی صلاحیت ہے، کسی کی دنیا کے کسی اور فیلڈ میں وہ بہت باصلاحیت ہے، اب میں اس سے مقابلہ کروں کیا؟ اب آپ یہ آرمی کو دیکھ لیں، فوجیوں کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ، اب ان میں سے صلاحیتیں دیکھیں. پہلے تو ہم سے مختلف ہے ان کی، جو ان کا جذبہ ہے، جو ان کا شوق جہاد ہے، اور کیا کہنے، سبحان اللہ، وہ ہم سب سے مختلف ہیں. پھر ان میں سے بھی مختلف ہیں. کسی کی دلچسپی یہ آپ کہہ لیں کہ ایئر فورس کی طرف ہے، کسی کی نیوی کی طرف ہے، کسی کی دوسری آرمی کی طرف ہے. تو سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہے نا، سب ڈفرینٹ ہے. اب کیسے کسی کو ان کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جس کی جہاں ضرورت پڑے نا، اس وقت اس کے پاس وہ بہترین سکل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا وقت، اپنی انرجی اور اپنا سکل لگا دے. اور اب اگر آپ یہ جو دین کے راستے میں جو ہے دعوت دینے والے، پڑھنے والے، سکھانے والے، ان کی اپنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چاہے چھوٹے سے کسی، آپ کہہ لیں کہ میں
درجے پہ کوئی کام کر رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لیں، یہی دعا ہے، اور کام لے لیں۔ اب میں اپنی صلاحیت دیکھوں تو میری تجوید پڑھانے کی نہیں ہے، وہ مجھے اتنی ہے کہ ہاؤ نو، کہ مجھے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہاں غور کرتی رہتی ہوں، سیکھنے کی بھی کوشش کرتی رہتی ہوں کہ لہن جلی نہ ہو، اور دل چاہتا ہے کہ خفی بھی نہ ہو اور خوبصورت طریقے سے پڑھا جائے، لیکن چلے کسی درجے پر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھا سکوں پہ کسی کا کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے، آپ اپنے اپنے پہچانے، ہر ایک کا اسکل مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیت دی ہوتی ہے، تو موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ موازنہ اگر کبھی کرنا ہے نا تو آپ اس طرح سے کیا کریں، آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کریں جن کے پاس وہ صحت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، جن کے پاس، جو فائنینشلی آپ سے کمزور ہیں، جن کے شوہر آپ جتنے اچھے نہیں ہیں کسی بھی لحاظ سے، جن کے ان لاز آپ جیسے نہیں ہیں۔ یہاں ہم موازنہ نہیں کریں گے، ہم کریں گے حسن میں، انٹیلیجنس میں، مال و دولت میں، اور اپنے آپ کو خود ہی موازنہ کرتے رہیں گے اور دکھی ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ پھر یہ فرسٹریشن کبھی ہم اپنے شوہروں پر نکالیں گے، فلاں کے پاس تو یہ اچھا، ضروری نہیں کہ ہم اس کو بتائیں، اس غریب کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ خود ہی سے سوچا ہے، کسی بہن سے، کزن سے، کسی کلاس فیلو سے موازنہ کیا، تکلیف محسوس کی، اور جا کے وامٹ کس پہ کیا؟ شوہر پر یا پھر بچوں پر۔ وہ اس کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کے بچے، یہ تکے نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ ایون کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہے تو آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بچے میں جذبہ پیدا ہو، نہ کہ بچہ اس بچے سے جیلسی فیل کرے اور اس بچے کو ناپسند کرے اور اس کام کو بھی ناپسند کرنا شروع کر دے، صرف آپ کے رویے کی وجہ سے کہ آپ نے اتنے غلط طریقے سے بتایا اس کو، سب کے سامنے بتایا، سب کے سامنے اس کی تعریف کی اور اپنے بچے کی خامیوں کا ذکر کیا۔ اب بچے کو وہ خوبی بھی خوبی نہیں لگے گی جو آپ چاہتی ہیں اپنے بچے میں دیکھنا۔ تو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، یہ اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے۔ تو خوبیاں پہچاننے، اپنی بھی، اپنے بچے کی بھی، اپنے شوہر کی بھی، جو آپ کے شوہر کی خوبیاں وہ دنیا میں کسی اور مرد میں نہیں ہے، ہوں گی بھی تو اس درجے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی خوبی باقیوں کی نسبت مختلف اور زیادہ دی ہوتی ہے، آپ وہ پہچانیں، آپ اس پہ نظر رکھیں، اپنے شوہر کی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، تو یہ رول ماڈل پیش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آپ سیرہ پڑھائیں انہیں گھر میں، کیونکہ یہ ایسی ہستی ہیں جب آپ ان کا ذکر کریں گے نا تو نہ کسی میں جیلسی آئے گی، نہ اس خوبی سے کوئی نفرت کرے گا۔ جو بھی مسلمان ہے نا اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، یہ ہستی کی برکت ہے، یہ خود ہی باعث برکت ہستی ہیں، اور ان کے بعد یہ صحابہ کرام اتنی باعث برکت ہستی ہیں کہ ان سے آپ کوئی جیلسی فیل نہیں کریں گے، کوئی ناپسندیدگی نہیں ہوگی، خوشی محسوس کریں گے۔ آج جو میں نے آپ کے لیے صحابی منتخب کیے ہیں، اب یہ ہے کہ یہ ترتیب سے نہیں چلیں گے، اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ون بائی ون، میں ایک ایک کر کے جو مجھے لگے گا کہ آج ان کو دیکھ لیتے ہیں، آج ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر بیچ میں کبھی ہم کوئی خاتون صحابی، صحابیہ، ہم انشاءاللہ تعالی ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ چلے گا۔ تو اس کا مقصد صرف ختم کرنا نہیں ہے، ایک دفعہ یہ کتاب مکمل ہوگی تو دوبارہ انشاءاللہ تعالی سب شیئر کریں گے، آپ سے شروع کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بہن کبھی کسی کے کان میں یہ آواز پڑ جائے، کوئی کسی صحابی کا بھی سن لے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو قرآن مجید کا بھی مجھے یہ لگتا ہے، لیکن اس کا پھر بھی اگر کوئی کورس چل رہا ہے تو اس میں آپ بیچ میں سے کہیں شروع کریں گے تو آپ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کنفیوژن ہو، یا آپ چاہیں کہ نہیں مجھے پورا شروع سے جاننا ہے اور میں اس طرح سمجھ نہیں پا رہی، اگر کوئی پراپر کورس ہو رہا ہے، ادروائز درس تو آپ کہیں سے بھی سنیں گے تو آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ صحابہ کرام کی سیرت، آپ کہیں سے بھی کوئی ایک کلاس سن لیں، ان کی کوئی کتاب یا کوئی صفحہ مل جائے اور اس کو کہیں سے پڑھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ان کے اندر ایسی یہ باعث برکت اور باعث خیر ہستیاں ہیں کہ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے وہ ان کے واقعات کافی ہوں گے۔ میں نے جو آج یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی منتخب کیے ہیں، کیوں کیے ہیں؟ میں چاہتی ہوں ایک بار آپ نظر دوڑائیں کہ ان کی کوششیں
ایمان کے لیے، اسلام کے لیے. یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کس گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا ابھی کہ اصل میں ایمان کیا ہے، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا، بہت ہی لاڈلے تھے. ان کے والد نے ان کو گھر میں ہی ایک طرح سے بس رکھا ہوا تھا کہ باہر نہیں جاتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بس جو ان کے گھر میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، وہی جو مذہب تھا ان کا، یہ اسی کو فالو کر رہے تھے. باہر گئے تو پہلے انہوں نے کرسچینٹی، جو عیسائی مذہب تھا، اس کے بارے میں دیکھا اور جانا. ان کو وہ اچھا لگا اس کے لیے. لیکن ان کے اندر ایک جو تڑپ تھی نا ایمان کی، اصل میں جو اسلام کے لیے تڑپ تھی، اس کے لیے ان کی آپ کوششیں آج دیکھیے گا. ان کو جہاں پتا چلتا تھا کہ وہ جو فلاں عالم ہے وہ بہت صحیح ہے، تو اس کے پاس جاتے تھے. کبھی مایوس ہوتے تھے، کبھی اس سے فائدہ پہنچتا تھا. تو لیکن چلتے گئے اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا دیا. لیکن یہ کوئی چھوٹی کوشش نہیں تھی. اس کے راستے میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی. اپنے باپ سے بھی مار کھائی، زنجیروں میں قید کر کے رکھا ہوا تھا. پھر کتنے ملکوں کا، شہروں کا سفر کیا. ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے، ان شہروں کے، ان جگہوں کے، ان بستیوں کے، جہاں جہاں یہ گئے ہیں ایمان کے لیے. ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور تڑپ تھی، اور پھر کس طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ان کو پھر قید کر لیا گیا، غلام بنا لیا گیا. اس کی صعوبتیں، مصیبتیں، تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے. پھر کہاں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. اور جب اپنی کہانی سنائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ باقی سب کو ان کی طرف متوجہ کیا کہ سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہے ہیں. کہ ایسی کہانی تھی کہ آپ کا جذبہ بھی بڑھتا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بہت تعظیم فرمایا کرتے تھے، ان کی ایمان کی محبت کے لیے جو کوششیں تھیں. اور ہم آج ان کو سنتے ہوئے ذرا اپنا جائزہ لیتے رہیے گا. ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمیں آج پکا پکایا سب کچھ مل گیا ہے. اپنی ماں کے پیٹ سے ہی ہم مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، اور ان کے گھر میں آنکھ کھولتے ہی ہم وہ مسلمان گھرانہ، اب وہ چاہے بدعتیں ہیں، شرک ہے، لیکن سو کالڈ ہم مسلمان گھرانے میں ہوئے. کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی. کسی نے ہمیں نماز ادا کرنے سے نہیں روکا. کسی نے ہمیں ایمان لانے پر ہی نہ مارا، نہ پیٹا، نہ تکلیفیں دیں، نہ بائیکاٹ کیا. ہم جیسے چاہے نماز ادا کریں، پردہ کریں، قرآن مجید پڑھیں، پڑھائیں، اسلام کو فالو کریں. میں جیسا چاہے اپنی پسند سے مکمل لباس میں پہن سکتی ہوں. ان کے اسلام کو میں جیسے چاہے فالو کر سکتی ہوں. میں اپنے بچوں کو یہ تربیت کر سکتی ہوں. لیکن اس میں پیچھے کوششیں کس کی ہیں، وہ ان صحابہ کرام کو کبھی نہ بھولیے گا. اور ان کا ایمان کے لیے جذبہ اور قربانیاں یہ کبھی نہ بھولیے گا. اور اپنے بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ وہ بھی ایک صحابی تھے. کس نے بتانا ہے؟ ٹھیک ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی ان کا ذکر آئے گا، لیکن اس میں تو سب کا ذکر ہو جائے گا. اب ان میں سے ایک ایک کو کون پڑھے گا، کون بتائے گا؟ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائے. یہ جھوٹی جھوٹی کہانیاں ادھر ادھر کی جو ہے نا، یہ جنوں بھوتوں کی، رات کو سوتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو، پوتوں یا نواسوں کو سناتی ہیں، وہ نہ سنائیے. ان کے بارے میں سنائیے، ان کے بارے میں بتائیں. آج کے بچے تو ایسے ہو گئے ہیں، ان کو اگر اب آپ صحابہ کرام کے واقعہ سنائے تو ان کو لگتا ہے یہ تو نارمل انسان ہی نہیں ہے، یہ تو ہم کوئی ایلین، کسی اور مخلوق کی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ کوئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کیسے لڑ سکتا ہے جنگ میں؟ کوئی اتنی کیسے محبت کر سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو یہ آپ کا فرض ہے. یہ فرض کا لفظ میں بول رہی ہوں، لازمی ہے آپ پر خود بھی ان کے بارے میں جاننے اور آگے بتائیں. اب یہ ایک ایسے عظیم ہستی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہوگا میں یہاں سے پڑھتی جاؤں گی، اور ضروری نہیں کہ میں ایک ایک لفظ پڑھوں. میرا مقصد ہے کہ ان کے اہم واقعات، اب ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی اپنی زبان سے ہم تک پہنچا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے. تو آج ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جو حقیقی منزل ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ان کی کوششیں آپ دیکھیے گا، یہ باقی سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف آپ پائیں گے. اور ان کی کہانی انہی کی زبانی ہم سنیں گے. آپ بھی تھی،
جس طرح سے انہوں نے بیان کی ہے کوئی دوسرا یہ نہیں ہمیں بیان کر سکتا، اور اس میں حقیقت بھی ہے، کوئی اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ باقی جب ہم کسی کا کریں گے تو کسی میں کوئی واقعہ میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ ذکر کیا کلاس کے شروع میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی ایک اسی واقعہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام لانے کے واقعے کے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، تو لیکن ہم وہ جو ہم تک پہنچے ہم اسی کو پڑھ دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، کہ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی اتنی کوئی غلط بیانی ہو۔ بات یہ ہے کہ وہ ایمان تو لے آئے، اور پھر اس کے بعد ان میں کیا تبدیلی آئی، کس طرح وہ ان کی شخصیت میں اور کس طرح اسلام کو ان سے فائدہ پہنچا، یہ اصل بات ہے دیکھنے کی۔ لیکن یہ آج کا واقعہ بالکل سچا، بالکل انہی کی زبان سے ہم تک پہنچا۔ وہ فرماتے ہیں یہ اصفہان کے علاقے کا یہ ایک فارسی نسل نوجوان تھا، میں جس بستی میں رہتے تھے یہ اس کا نام انہوں نے بتایا ہے، میرا باپ اس بستی کا سردار تھا، وہ تمام بستی والوں میں سب سے زیادہ مالدار تھا اور روب اور دبدبے کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا۔ جوں جوں میری عمر بڑھتی گئی یہ محبت میں اضافہ ہوتا گیا، اتنی محبت کہ پھر گھر کی چار دیواری میں پابند کر دیا گیا، جس طرح کی یہ کمواری ان میرڈ بچیوں کو گھروں میں پابند کیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اسی قید خانے میں مجوسیت کی، کیونکہ یہ ایران میں یہ مجوسی ہوتے تھے، آگ کی عبادت پوجا کرتے تھے، وہی تعلیم ان کو دی گئی، اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کرتے تھے، اور اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پہ تھی، یہ بجھنے نہیں دیتے تھے، میں اسے دن رات ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہیں دیتا تھا۔ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا، سالانہ بہت زیادہ مقدار میں غلہ ہمارے گھر میں آتا اور روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا تو میری جگہ آپ چلے جائیں، کھیتوں کی نگرانی کریں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے اپنی جاگیر کی نگرانی کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجے کے پاس سے گزرے، اس میں عیسائی اپنی پوجا پاٹ میں اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ ان کو اس مذہب کے بارے میں نہیں پتا تھا کیونکہ ان کے والد نے کبھی گھر سے نکلنے ہی نہیں دیا، آپ سمجھے پہلی بار نکلے ہیں جب سے جوان ہوئے۔ اس روز جب میں نے گرجے کے اندر ان کی عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو اب ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائیت ہی آخری دین تھا، یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی تھیں، لیکن یہ وہ دین تھا جو آخری دین تھا۔ اس کے بعد پھر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اور یہ شریعت آخری ہے، اور اب اس پر نہ صرف ایمان بھی رکھنا ہے، ایمان تو ہمارا پچھلی پر بھی ہے، لیکن اب ہمیں اندازہ ہے کہ ان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، وہ شریعتیں، وہ کتابیں اب یہ ہیں آخری، اب ان پر ایمان کے ساتھ عمل انہی پر کر رہے ہیں۔ غور سے دیکھا تو سب عبادت کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا، دل میں تڑپ تھی نا ایمان کے لیے، تو اب اپنی وہ مجوسیت سے زیادہ اچھا یہ لگا، میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ دین تو خدا کی قسم، میرے منہ سے اللہ نکل رہا ہے اس وقت، یہ اللہ ویسے اللہ کا لفظ عرب میں بھی ہوتا تھا لیکن یہ ایران میں فارسی زبان میں عام طور پر خدا کا لفظ، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ باخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے گیا ہی نہیں۔ پھر ان لوگوں سے پوچھا کہ ان کے دین کا مرکز کہاں ہے، انہوں نے بتایا کہ شام میں ہے۔ رات ہوئی تو اپنے گھر واپس آئے، باپ نے پوچھا آج دن بھر میں کیا کچھ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ان لوگوں کو دیکھا عبادت کر رہے تھے تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا، تو شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ اچھے انسان تھے نا، اللہ نے ان کو ایمان کے لیے چنا، صحابی بنے، دیکھیں جھوٹ نہیں بولا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا، معصوم بھی تھے کیونکہ باہر نہیں نکلے، زیادہ ایکسپوئر بھی نہیں تھا، لیکن اتنا تو ہاؤ نو ہوتی ہے گھر میں بھی بچوں کو رہتے ہوئے کہ میرے باپ کو یہ بات ہو سکتا ہے اچھی نہ لگے تو میں کچھ اور بتا دوں، نہیں بالکل سچ بتا دی۔ باپ نے اپنا دل پکڑ کر کہا بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد کا دین اسے کہیں بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان نہیں، کیونکہ پتا تھا، پتا چل جاتا تھا ذرا سے بھی کسی کے اندر کوئی حق کی طلب ہوتی تھی اسے پتا چل جاتا تھا،
انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے کہیں بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا، اب اسے فکر لاحق ہو گئی، اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اپنا یہ آباء و اجداد کا دین چھوڑ ہی نہ دوں۔ تو اس نے کیا کیا، ان کو گھر میں قید کر دیا، پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھجوایا کہ جب بھی کوئی ملک شام قافلہ جائے تو مجھے ضرور اطلاع کریں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا، تو ان گرجے والوں نے اطلاع کر دی۔ میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری۔ زنجیر جیسی بھی تھی، اتنی کمزور بھی نہیں باپ نے باندھی ہوئی تھی اس زنجیر کے ساتھ، لیکن یہ جذبہ، اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چند دنوں بعد شام پہنچے۔ اب آپ دیکھتے جائیے گا، اس میں نہ کوئی میرے یاد کرنے کی بات ہے، نہ آپ کے یاد کرنے کی بات ہے، صرف ہم نے سنتے جانا اور دیکھتے جانا ہے کہ یہ ایمان کی طلب میں کتنا سفر کیا ہے، کہاں کہاں گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہاں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ چرچ کا نگران اعلیٰ، یہ جو پوپ ہوتا ہے۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں، عیسائیت سیکھوں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ انہوں نے یہ سن کر اجازت دے دی۔ کہتے میں نے جی بھر کے اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے جو فالوورز ہیں، ماننے والے، ان کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ لے کر آتے ہیں تو یہ اس کے ذریعے اس کا سارا مال لے کر ان کے خود ہڑپ کر جاتا تھا، سٹور کر رہا تھا کہیں۔ فقراء اور مساکین کو اس میں کچھ نہیں دیتا تھا۔ ان کے جو لوگ جو دینے والے تھے، صاحب استطاعت، جب وہ لے کر آتے تھے تو یہ سارا خود ہی رکھ لیتا تھا، جمع کرتا تھا اور اپنے اوپر ہی لگاتا تھا۔ یہ فقراء اور مساکین کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ جب میں نے اس کی حرکتیں دیکھی تو وہ شخص مجھے بہت برا لگا، لیکن چند دنوں کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ جب عیسائی اس کو دفن کرنے لگے، اس کے فالوورز، تو میں نے ان سے کہا تمہارا یہ مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ اور خیرات کا حکم دیتا، اور لیکن جو تم اس کی ترغیب دلانے پہ جو مال تم لے کر آتے تھے، یہ اسے اپنے ہاتھ ان کے بس جمع کر لیتا، لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا تھا، خود ہی کھا جاتا تھا، اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہیں دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں بتائیے۔ انہوں نے وہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال کو دبا کر رکھا تھا۔ تو جب لوگوں نے وہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، انہوں نے وہاں سے نکالی اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے، سولی پر لٹکا کر پتھر برسائے جائیں۔ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ اب چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے اس کی جگہ ایک اور مذہبی رہنما کو منتخب کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ اب میں نے اس کی خدمت شروع کر دی، اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ وہ شخص ان کو بہت بہتر لگا، بڑا زاہد اور آخرت کا متمنی اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا۔ تو ان کو اس سے عقیدت و محبت ہوگی، اس کی خدمت کرتے رہے۔ اب جب اس کی موت کا وقت آیا تو پوچھا کہ افسردہ ہوئے، روتے ہوئے کہنے لگے حضرت اب میں کہاں جاؤں، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ تو اس شخص نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا بیٹا موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پہ قائم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب ایک اور جگہ بھیج دیا انہوں نے۔ یہ مذہبی رہنما جب فوت ہو گیا تو اس کی یہ تدفین سے فارغ ہو کے اس جگہ چلے گئے جہاں انہوں نے بتائی تھی۔ اس شخص سے ملاقات کی، اس کے متعلق جو بتایا گیا تھا، تو اپنا تعارف کیا اور عرض کی کہ مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا، میرے اور اپنے پاس رہنے کی خوشی سے اجازت دے دی۔ اب اس پادری کو بھی انہوں نے بہت بہتر پایا، اور یہ بھی پہلے والا جو درمیان والا ہے، سب سے پہلے والا تو آپ کو پتا نا کہ وہ کرپٹ نکل آیا تھا، اس کے بعد دوسرا، یہ اب تیسرا ہے۔ تو یہ دوسرے والے کی طرح زاہد تھا، عابد تھا، متقی تھا، خدا ترس تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا بھی آخری وقت آ پہنچا۔ یہ اکثر بڑی ایج میں ہی، یہ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ان کے جو مذہبی رہنما، ایک کا جو انتقال ہوا تو اس کے بعد دو دوسرے بنے ہیں، تو اب وہ بہت بڑی ایج میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بس اللہ کی طرف سے تھا، اب جس کے پاس جاتے تھے وہ تھوڑی دیر بعد اس کا آخری وقت آ جاتا۔ اب اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ میں نے افسردہ ہو کر کپ کپاتے ہونٹوں سے عرض کی حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، ایمان کی تلاش میں، اللہ کی تلاش میں، اپنا گھر بار سب چھوڑ کر نکلے تھے، اتنی وہ عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ دیا، پھولوں کی سیر چھوڑ کر یہ خاردار وادی میں قدم رکھا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کدھر جاؤں؟
اپنا رہنما کسے بناؤں، کس سے مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ تو اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کپ کپاتے ہونٹوں لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کسی اور کا بتا دیا کہ فلاں بستی ہے، وہاں فلاں شخص کے پاس چلے جا، وہ ہمارے مشن پہ قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ اب ان کو بھی تدفین کرنے کے بعد وہ پھر اب چوتھے کے پاس چلے گئے جس بستی میں رہتے تھے۔ اب یہ کون بستی کہاں کہاں ہے، کتنی دور ہے، اور سفر اس زمانے کے، یہ بیچ میں میں نہیں بھی بتاؤں تو اندازہ کیجئے گا۔ اب وہ اسی طرح تعارف کروایا، صاحب کا مذہبی رہنماؤں کا بتایا، پھر آخری والے نے جو سلام بھیجا، پیغام بھیجا، اس طرح سے۔ تو اس نے یہ باتیں سن کر مسرت کا اظہار فرمایا، حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھی بہت اچھا تھا، پہلے دو کی طرح، دوسرے اور تیسرے کی طرح یہ چوتھا بھی اچھا تھا، لیکن اس کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ میں نے افسردگی کے عالم اس کے سرہانے بیٹھ کر عرض کی، حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال کسے سناؤں، کسے اپنا رہنما بناؤں؟ درد کبھی ہم نے محسوس کیا؟ یہ چلیں، ہمیں یہ تو الحمدللہ پتہ چل گیا اللہ کی طرف سے کہ قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے، الحمدللہ۔ ہمیں یہ خاک نہیں چھاننی پڑی جو حضرت سلمان فارسی کو اتنا سفر کرنا پڑا۔ اور ابھی یہ تھوڑا سفر، ابھی آگے چلتے جائیں میرے ساتھ، آج پوری کلاس سنیے گا آپ میرے ساتھ، میں آج بیچ میں سے خاص کچھ سکپ نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ ایک تو ان کی اپنی زبانی یہ سارے واقعات ہیں، اور میں چاہتی ہوں یاد نہ کیجئے گا کہ کون تھا، کس سے ملے، دیکھتے رہیے کہ کیا تڑپ تھی اور کیا اس کے لیے انہوں نے سٹرگل کی ہے، ایفرٹ کی ہے۔ تو اب ہمیں تو مل گیا راستہ، اب ہم اس راستے پر بھی چلنے کے لیے تکلیف نہیں اٹھاتے، ذرا سی بھی نہیں اٹھاتے۔ ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، اب تو میری شادی ہو گئی، اب تو میرے بچے ہیں، اب تو ان کا یہ ہے، اب تو وہ ہے، اب تو یہ، اب میں بڑی ہو گئی اور میری اب صحت اجازت نہیں دے رہی، تو یہ تو اسی طرح پھر انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے کیا صحبتیں اٹھائیں؟ کیا میں نے اور آپ نے حضرت سلمان فارسی کی طرح کوئی مشکل دین کے راستے میں اٹھائی ہے؟ اور ابھی یہ جان رہے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں، لیکن ان کی یہ تڑپ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا، اور ان کا کیا درجہ تھا، کیا رتبہ تھا اللہ کی نظر میں اور باقی صحابہ کی نظر میں، وہ آپ کے علم میں آئے گا کہ یہ تھی وہ کوشش۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا یہ کہاں سے پہنچے ہیں، کتنے سالوں کا سفر کر کے، کتنی تکلیفیں اٹھا کے پہنچے ہیں، کس لیے؟ وہ جو دل میں جذبہ تھا کہ مجھے ایمان کو جاننا ہے، مجھے اللہ کو جاننا ہے، اور ہمیں سب کچھ ہمارے سامنے ہے، کہیں ہمیں گرمی سردی میں بارش میں سفر بھی نہیں کرنا پڑتا، اور جہاں کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اتنی سہولتیں ہیں۔ اگر آپ فزیکل کلاسز لیتے ہیں تو سب کے گھروں میں سہولتیں ہیں، اداروں میں سہولتیں، کوئی سفر نہیں کرتے، میں آپ کو بتا دوں، یہ میرا اور آپ کا سفر کوئی سفر نہیں ہوتا ہے۔ آپ ان لوگوں کا دیکھیے، اس کے مقابلے میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا کوئی کرتے بھی ہیں تو ذہن میں نہ رکھیے گا کہ ہم نے اسلام پہ بڑا احسان کیا، اور اول تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور اب تو آن لائن گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا کے صرف بیٹھنا ہے اور سننا ہے، ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، تو یہ ان کو ایک بار ضرور سنیں۔ یہ اب چوتھا شخص تھا، وہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا، تو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے درد کا حال کسے سناؤں، کسے اپنا رہنما بناؤں، اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اور ہم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے، دین کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا اور ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے، وہ بھی صحیح، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اس میں کیا آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، وہ ہم علم نہیں رکھتے ہیں اس کا بھی۔ تو اور یہ اپنا رہنما کسے بنائے، اپنا درد کا حال کسے سناؤ، تو کون میرے زخموں پہ مرہم لگائے؟ تو یہ باتیں سن کے مجھے تو بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچا کرتے تھے، اور ہمیں سب کچھ مل گیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہم۔ اول تو ہم آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہانے، آج میرے ساتھ یہ ہے وہ ہے، کلاس آرام سے چھوڑ دیں گے، پھر کبھی فرقہ واریت پہ پڑ جائیں گے، کبھی کسی استاد پہ طنز، کبھی کسی استاد کی تذلیل، کبھی کسی میں کیڑے نکالیں گے، خود کچھ نہیں کریں گے، خود نہ کوئی سفر کیا دین کے لیے، نہ کوئی کتاب کھولی، نہ کوئی کورس کیا، بس کلاسیں لیتے رہیں گے، شروع کریں گے چھوڑتے جائیں گے، سب پہ تنقید کرتے جائیں گے، اور اگر کوئی ملتا ہے، صحیح بھی مل جاتا ہے، تو بھی ہمیں جب ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لیے تو ہمیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، مجھے اپنی یہ جو میرا لائف سٹائل ہے یہ چھوڑنا پڑے گا،
اور مجھے یہ کرنا پڑے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, کسی اس اسکالر کو فالو کر لو جو آسان نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے, اس کی دو چار باتیں سن کے اسلام سمجھ لو کہ بس یہی اسلام ہے, اسے فالو کر لو, دیٹس آل. تو یہ آج میں کچھ نہیں کہوں گی. آج یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج یہ اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں. وہ سب کچھ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ ان کے الفاظ میں ہے. تو آپ ان کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے گا. میں اس کا پی ڈی ایف بھی بک آج شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ دیکھیں, مجھے میں پھر آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں. اپنے درد کا حال کسے سناؤں؟ کیا درد تھا جو انہیں محسوس ہوتا تھا جو ہمیں نہیں محسوس ہوتا؟ دین کا ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. دین پہ کیا گزر رہی ہے, دین کو فرقہ فرقہ کر کے اس کا ہم نے کیا حال کر دیا ہے. دین کو فرق نہیں پڑتا, لیکن ہماری طرف سے تو ظلم ہو رہا ہے نا. پھر کس طرح ہم فرقہ واریت کے علاوہ ہم دین کو صحیح سمجھتے بھی نہیں ہیں. پک اینڈ چوز, اپنی مرضی. پھر کہیں ہمارا کوئی مسلمان بہن بھائی تکلیف میں ہے, جیسے فلسطین والے, تو ہمیں کیا اس طرح سے درد محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں تو ان کا بھی نہیں محسوس ہوتا. کہاں یہ کہ ہمیں دین کا درد محسوس ہو. تو یہ اپنا جائزہ لیں. یہ ابھی صرف راستے کی تلاش میں ہیں. ابھی ان کو اچھا لگ رہا ہے ہر قدم پہلے سے, لیکن مطمئن نہیں ہو پا رہے. جو ان کے اندر ایک پیاس ہے وہ نہیں بجھ رہی, جو ایک تڑپ ہے. کہتے ہیں میں اپنے درد کا حال کسے سناؤں, کسے اپنا رہنما بناؤں, کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا. کیا چھوڑ کے آئے ہیں وہ شاہانہ انداز زندگی. اس علاقے کے سب سے امیر باپ تھا ان کا, سب سے امیر شخص تھا ان کا باپ. اسے چھوڑ آئے, گھر کو چھوڑ آئے. وہ کیا تڑپ تھی جو آج ہمیں گھر میں رہتے ہوئے بھی, اتنی سہولتوں کے باوجود بھی ہم کوئی کلاس نہیں لیتے, جو ہم میں نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی یہ تڑپ لگ جائے, یہ شوق لگ جائے جو چین نہیں لینے دیتا تھا انہیں. ان کا سفر دیکھیے. اب آگے جی, اب یہ چوتھے والے نے بھی کہیں اور بھیج دیا, اموریہ بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ, وہ ہمارے مشن پہ قائم ہے. تدفین کرنے کے بعد اس کے پاس چلے گئے. اسی طرح تعارف کروا کے پچھلے رہنماؤں کا بتایا, اور سب سے آخری والے کا بتایا کہ اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. یہاں پر تعلیم کے ساتھ کاروبار کا بھی موقع ملا, بہت برکت ہوئی, بہت سی گائیں بکریاں جمع ہو گئی. لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا, اب یہاں بھی زیادہ مہلت نہیں ملی, موت کا وقت ان کا بھی آ گیا. تو پھر انہوں نے اس سے بھی عرض کی, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی. کہنے لگا, اللہ کی قسم, اس زمین پر اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو. دیکھیے, سرزمین عرب میں ایک نبی آنے والا ہے, مبعوث ہونے والا ہے, جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا. پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے. اس کی چند نشانیاں بتائیں اس نبی کی, کہ وہ ہدیہ تو کھائے گا, صدقہ کی چیز نہیں کھائے گا. پھر اس کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. اگر تم وہاں جا سکتے ہو تو میری نصیحت ہے کہ وہاں چلے جاؤ. اب یہ آخری مذہبی رہنما تھا. اس کی وفات کے بعد بہت عرصے تک یہ اسی بستی میں رہے. پھر ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے, تو میں نے ان سے کہا کہ تم بھی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ, اور اس کے عوض میں یہ ساری گائیں بکریاں میں تمہیں دے دوں گا. یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ایسی مجبوری تھی کہ میں نے جانا ہی ہے تو ان کے حوالے کر دوں. نہیں, یہ وہ بیچ کے اپنے ساتھ بھی تو پیسے رکھ سکتے تھے, آدھے پیسے بھی انہیں دے سکتے تھے. لیکن ایک تڑپ جو تھی نا دل میں, جو ایک شوق, اس کے لیے اب انہیں کوئی دنیا کی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. نہ آرام کی چاہ تھی, نہ یہ حب دنیا, نہ مال دنیا, کچھ بھی اب ان کو چاہ نہیں رہی. بس یہ سب لے لو, مجھے بس وہاں پہنچا دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں سودا منظور ہے. سارا مال ان کے حوالے کر دیا. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا. وادی القرا میں پہنچے. یہ پچھلے دنوں ہم نے پڑھا تھا اس کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. لیکن انہوں نے دھوکہ دے دیا. انہوں نے پہلے ان سے بھی سارے پیسے, یعنی کہ وہ مال لے لیا, گائے بکریاں, اور بعد میں جا کے یہودی کے ہاتھ بیچ کے اور پیسے بھی لے لیے. اللہ کی آزمائش تھی. تو ایک اور مرحلہ بھی باقی تھا ابھی اپنی محبت کی منزل تک پہنچنے سے پہلے. تو مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا, بنو قریظہ میں سے اس یہودی کا چچا, ذات بھائی, کزن ملنے آیا. اس نے پھر مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یہ مدینہ کا پرانا نام یثرب لے گیا. وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے بتائے تھے. اب ان کے دل
وہ اطمینان، اور ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہی وہ میری منزل ہے. میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا. دن بھر ان کا کام کرتا، زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا. یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے. اب ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا. تو اب آپ کو اگر میں یہی بتاؤں، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ میں موقع ملا تو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس دور میں غلاموں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تھا. چند گھنٹے بھی آپ امیجن نہیں کر سکتے غلامی کی زندگی. وہ کہیں گے تو آپ بیٹھ سکیں گے، وہ کہیں گے آپ سو سکیں گے، وہ کہیں گے تو آپ کھا سکیں گے، اور کھانا بھی وہی. وہ مالک دیتا تھا تو کوئی کھاتا تھا، اور جو دیتا تھا وہی کھانا ہوتا تھا. یہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ جو ہمارے گھر میں جو آتے ہیں، یہ ملازمین جو ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں. یہ کوئی غلامی کا تو اب وہ ختم ہو گیا کانسیپٹ. تھوڑے ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پھر ادھر مدینہ پہنچ گئے. میں یہ چونکہ یثرب بول رہے ہیں کیونکہ یہ اس وقت کا بتا رہے ہیں جب مدینہ کا پرانا نام ہوتا تھا، یہ تب کی بات بتا رہے ہیں. میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا. میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا کہ یہ وہ بد دعا دے رہا تھا کہ خدا اس قبیلے کو تباہ کرے. وہ آج یہ قبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں. کہتے کہ میں کھجور کی چوٹی پر تھا، اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی. مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں کہیں نیچے ہی نہ گر جاؤں. شاید آپ نے بھی زندگی میں یہ محسوس کیا. اس درجے کی تو ہم نے نہیں کی ہوگی جو حضرت سلمان فارسی نے کی ہوگی، جو اتنے سالوں کی مشقتیں، محنتیں، کوششیں اور شوق جو تھا دل میں اس چیز کے کمبینیشن کے ساتھ، جب ان کو یہ پتا چلا کہ وہ وقت آ گیا ہے، میں اس ہستی سے ملنے والا ہوں جو مجھے میرے رب کی معرفت دے گا اور مجھے میرے رب سے ملائے گا، اور صحیح ایمان اسلام جس کی میں تلاش میں گھر سے نکلا ہوا ہوں، کیا حالت ہوئی ہوگی حضرت سلمان کی. دیکھیں یہ تو میں نے آدھے گھنٹے میں آپ کو یہ سارا واقعہ سنا دیا. آدھے گھنٹے میں بھی شاید میں نے جو چند منٹ پہلے میں ان کا واقعہ بتا رہی تھی اس میں اور اب والے واقعے میں اگر آپ شروع سے میرے ساتھ ہیں تو شاید آپ بھی اس کو کسی حد تک محسوس کر سکیں. لیکن وہ جو انہوں نے محسوس کیا ہوگا، جو اتنے سالوں بعد آپ اس چیز کو دیکھنے والے ہیں. آپ نے بھی اگر زندگی میں کسی شخص سے یا جنہیں حج عمرے کا شوق ہے، کبھی کوئی وہ شوق دل میں تڑپ ہو، کبھی پھر اس چیز سے ملاقات کرنے کا موقع ملے تو کیسے کپ کپی طاری ہوتی ہے انسان پہ. یا جو باہر سے آتے ہیں بڑے سالوں بعد اپنوں سے ملتے ہیں، اور کتنے ان کا انتظار یہ ادھر والے بھی کرتے ہیں، وہ باہر والے بھی آنا چاہتے ہیں. تو یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں. آپ یہ میری مثالیں وہ نہیں ہیں جو حضرت سلمان فارسی نے جو محسوس کیا ہے. تو وہ کس طرح کب کبھی محسوس کی ہوگی، ان کو لگ رہا تھا کہ میں وہاں سے نیچے ہی نہ گر جاؤں. تو یہ ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. آپ کبھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شوق دیں، قرآن مجید کی ہر دفعہ تلاوت کرتے وقت یہ ہماری کیفیت ہو، پھر اسے سمجھنے کا شوق ہو، پھر ہم اس کو سمجھیں قرآن مجید کو، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم دیں، ہر آیت میں ہماری یہ حالت ہو، ہمارے اندر دین کا شوق اور بڑھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھے، ہمارے اندر بھی یہ کپ کپی پیدا ہو، یہ طلب پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو جو سلمان فارسی کے اندر تھا. تو انہیں لگا کہ میں نیچے ہی نہ گر جاؤں، جلدی سے نیچے اترے. بے خودی میں آنے والے اس حالت میں بالکل جیسے انسان سینسز میں نہیں ہوتا، اس جو شخص آیا تھا جس نے خبر دی تھی، کہتے مجھے دوبارہ بتائیے کیا خبر ہے. میری حالت دیکھ کر آقا کو، مالک کو غصہ ہے، اس نے ان کو خوب مارا اور کہا کہ چل اپنا کام کر. کہتے شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا، تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے. ان کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ صالح اور خدا ترس انسان ہیں، آپ کے ساتھ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں، میرے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں ہیں، یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا. یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ واقعی وہی آخری نبی ہے جس کے بارے میں ان کو ایک پادری نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لی اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا، خود نہیں کھائیں. تو ایک نشانی پوری ہو گئی.
پھر کہتے ہیں میں واپس آ گیا، دوسرے دن اور کھجوریں لی، پھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تو یہ میں تحفے کے طور پر ہدیہ یہ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، خود بھی کھائیں، اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ تو کہتے میں نے دل میں سوچا دو نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چادریں اوڑھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے سلام عرض کیا اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا پیچھے سے۔ اب اللہ کے نبی بھی اتنے پیارے اور اللہ کے خاص، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ انہیں بندوں کے بارے میں احساس ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا۔ ان کو پتا چل گیا کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر مبارک، اچھا مجھے یہ بہت پیارا واقعہ لگتا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مجھے انداز کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتا چل گیا کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا، میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اب یہ وہ شخص محسوس کر سکتا ہے کہ جس نے اتنے سال اس وقت کی تلاش میں جو محنت کی، کوشش کی، قربانی دی، کون سی مصیبت ہے جو انہوں نے نہیں اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی، اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے پوری یہ داستان جو میں نے آج آپ کو سنائی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا کہ ان کو بھی یہ سنائے، ان صحابہ کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نہیں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بات تم نے مجھے بتائی ہے ان کو بھی بتاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کی جو کہانی کہہ لیجئے، جو واقعہ کہہ لیجئے، جو محبت کی داستان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی ان پر بھی اثر ہوا ہوگا کہ وہ کہا کہ ان کو، میرے صحابہ کو بھی سناؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام داستان انہیں بھی سنائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں نے اتنی محنت کے بعد اپنی اصلی منزل کو پا لیا۔ چلیے جی، بس یہیں پر یہ مکمل ہو رہا ہے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے اور جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے، جس دن آپ فوت ہوئے، جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن مجید سے انہوں نے یہ انداز لیا ہے اللہ کے خاص بندوں پر۔ تو ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ آپ میں سے اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ابھی 10 منٹ ہیں کلاس میں آپ کو انمیوٹ کر دیتی ہوں، اگر آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہیں اس بارے میں۔ نہیں تو میرے خیال میں حضرت سلمان فارسی کی ان کی اپنی زبانی وہ واقعہ جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، آج اسے میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی ہمارے اندر طلب ہوتی ہے نا، تڑپ ہوتی ہے، کوئی جذبہ ہوتا ہے، تو جتنا شوق، فرض کریں میں اگر کوئی کلاس لینے آئی ہوں، میں قرآن مجید آپ کو، اگر میں کوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پڑھا رہی ہوں، جتنے شوق سے میں پڑھاؤں گی، جو شوق میرے اندر ہوگا وہ آپ محسوس کر سکیں گی اسے۔ اب ان کی وہ اتنی لمبی جو ان کے زندگی کا یہ واقعہ ہے، وہ پورا تو نہیں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اتنا اثر تھا کہ انہوں نے کسی اور زبان میں بھی سنایا، میں ترجمے کے ساتھ بھی سن رہی ہوں، سنا رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، اس میں اثر آئے گا۔ یہ الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے، اور الفاظ میں اثر ایسے ہی نہیں آتا، اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے اور الفاظ کو ادا کرنے والے کی کوشش بھی شامل ہوتی ہے، اس کی قربانیاں۔ تو اب میرا یہ سنانا یہ بھی بہت قابل، آپ کہہ لیں کہ باعث اثر ہوگا، لیکن اتنا نہیں کہ جتنا وہ شخص بتائے جو پورا گو تھرو ہوا، اس پورے فیز کو اس نے فیس کیا اور قربانیاں دی ہیں۔ کون سی قربانی ہے جو نہیں دی اس راستے میں؟ اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا، انہوں نے وہ درجہ عطا فرمایا۔ ان کے بارے میں مختلف جگہوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آتا رہے گا۔ اس کتاب میں بس اتنا ہی ذکر ہے۔ اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انہوں نے کن جنگوں میں کیسے حصہ لیا، ان کی کیا خدمات ہیں، مختلف جگہوں پر ہمارے سامنے آتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی تک مجھے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی
کہ جو ایک کتاب کفایت کر جائے کسی ایک شخصیت کو بیان کرنے کے لیے. لیکن یہ ابھی تک کی سب کتابوں سے بہتر ہے. اس کے واقعات بھی اوتھینٹک ہیں اور جتنے ہیں بس اگر ہم اتنا ہی میں پڑھا دوں اور آپ پڑھ لیں, آپ آگے اپنے بچوں کو بتا دیں, تو ہمارا یہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج اپنے بچوں کو ضرور بتائیے گا حضرت سلمان فارسی کا. آپ نے پتہ نہیں انگلیوں پہ گنا ہے کہ نہیں گنا کہ وہ کتنے لوگوں سے ملے ہیں اور ان کتنے سال. اور یہ نہیں ہے کہ یہ چند دنوں کا واقعہ ہے, اور کہاں کہاں کیسے کیسے کوششیں کرتے رہے ہیں. اور پھر یہ بیچ میں غلامی بھی ان کو فیس کرنی پڑی. اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتے ہیں, ان کی محبت کو, اور وہ جب نکھر کے سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اور درجات نصیب کرتے ہیں. کہ پہنچ گئے تھے نا, یسرب کے قریب پہنچ گئے, لیکن وہاں پہنچ کے بھی اللہ کی ایک اور آزمائش باقی تھی. اللہ کی اس محبت کے سفر میں, اس طلب جو ان کے اندر تھی, جو تڑپ تھی, جو ایمان کے لیے, دین اسلام کے لیے, ابھی ایک آزمائش اور باقی تھی. تو وہ غلامی کی صورت میں انہوں نے وہ بھی قبول کی. اور دیکھیں اس واقعے میں انہوں نے کہیں کوئی گلہ نہیں کیا, کہیں کوئی شکایت نہیں کی, کیونکہ جب منزل مل جاتی ہے آپ کو, اور جب آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جاتے ہیں نا, تو انسان کو یہ ساری صعوبتیں, تھکاوٹیں, تکلیفیں بھول جاتی ہیں. اور بھی عام معمولی ملنا تھوڑی ہے, خاص ملنا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا درجہ تھا ان کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا درجہ تھا, اور ہمیشہ رہا ان کی زندگی میں. تو اس میں ان کی کوششیں ہیں. تو اپنے بچوں کو ان کے بارے میں ضرور بتائیے گا. یہ میری طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا ٹاسک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی کیا کوشش ہے دین کے لیے. بینا جی کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گی؟ بینا جی آپ آئیے, ہم آپ کو سننا چاہیں گے. میں نے آپ کو انمیوٹ جی کیا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بینا جی جی. ایکچولی میں تو آپ کا ڈیلی ہی لیسن سنتی ہوں. اگر نہ سن سکوں لائیو تو کوشش میری ہوتی ہے کہ میں ریکارڈنگ ضرور سن لوں. اور ماشاء اللہ, کیونکہ الحمد ایکچولی للہ. میں وہی سوچتی ہوں کہ ہم نے تو اس طرح کبھی پڑھا ہی نہیں. بچپن سے اسکول میں چلے گئے, اس کے بعد جی پروفیشنل ایجوکیشن میں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں میں ریئلی انسپائر ہوتی ہوں ان سے کہ کیوں اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا زندگی کا, کہ ان چیزوں سے بہت دور. قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, لیکن یہ جو قربانیاں ہمارے صحابہ کرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش, اور کس طرح انہوں نے جنگوں میں حصہ لے کے ہمارے لیے تو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا. اس کے پیچھے جو ان کی کوششیں ہیں, ان کی اسٹرگل تھی, وہ واقعی ہی جب ہم آپ سے سنتے ہیں تو ریئلی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس سے سن کے, بالکل کہ بالکل. بالکل ایسے ہی لگتا ہے نا کہ جیسے میں فرسٹ ٹائم ہی سن رہی ہوں یہ سارا کچھ. صحیح اور کہہ رہی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں. کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ بھی اپنی طرف سے, لیکن بہت پیچھے ہیں. میں نے اللہ ایک تعالیٰ چھوٹا قبول سا فرمائے. ایک جماعت بنائی ہے. ایکچولی میں نے شروع سے قرآن بھی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا تھا, لیکن ماشاء اللہ. میں نے لرن کیا. اس کے بعد ابھی میں پڑھاتی ہوں, قاعدہ پڑھاتی ہوں, پھر قرآن کو ماشاء خود بھی اللہ. سیکھتی ہوں, ساتھ ماشاء ساتھ اللہ. پڑھا بھی رہی ہوں. اور ابھی میں نے میم آپ کا جو وہ لفظی ترجمہ ہے اس کے لیے ایک میں نے چھوٹا سا ہمارا گروپ وہ بنایا ہے. اس میں ماشاء میں شیئر اللہ. کرتی ماشاء ہوں اللہ. آپ کی, الحمد تاکہ للہ. جو لفظی ترجمہ ہے وہ ان کو سمجھ آئے. جو کچھ لیڈیز ہے اس میں کچھ ایسی اسٹوڈینٹس ہیں جو الحمد کہ للہ. اپنی تعلیم جو ہے وہ ختم کر چکی ہیں. تو پھر میں ان کو شیئر کرتی ہوں, پھر لفظ ب لفظ میں خود بھی سیکھتی ہوں اور ان کو بھی بتاتی ہوں. تو ماشاء شکر ہے اللہ. اللہ کا. ماشاء یہ اللہ. صرف اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سے. بہت اچھا لگا مجھے جان کر آپ کے آپ بارے میں. کی کلاس, آپ کے ساتھ جڑنے کے بعد مجھے بھی احساس ہوا, اور میں نے ریلی میں بہت ڈیپلی سوچ رہی ہوں الحمد کہ للہ. پتہ نہیں آج میری زندگی ہے کل ختم ہو جائے گی, کیونکہ ایسے ہی ہے نا, مجھے تو اپنی لائف کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. لیکن وہی میں ابھی یوٹیلائز کرتی ہوں کہ میرے پاس جتنا بھی ٹائم ہے جو میں کر سکتی ہوں اپنی طرف سے میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں کرتی رہوں. اور میرے سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے, ایک بھی ماشاء لفظ اللہ. مجھ سے کوئی سیکھ لے, تو الحمدللہ. اور میں نے الحمد عبد للہ. التنویر کی الحمد کلاس للہ. ہے میم کی, وہ بھی میں نے جوائن کی ہوئی, وہاں پہ میں سناتی ہوں. اور ریلی میں نے ان 4-5 سال کے اندر, 4-5 سال بھی نہیں گزرے ہوں گے, 3-4 سال اسی میں نے کوشش کی ہے, اور اسی میں خود بھی کر رہی ہوں. اور میں شکر ہے جب پڑھتی ہوں ماشاء قرآن اللہ. پاک اور میرا دل نہیں کرتا اٹھنے کا کہ میں اٹھوں یہاں سے اب کہیں اور جاؤں.
सही बात है, तो सही बात है। शुक्र है बीना ये जी, फीलिंग्स मेरे आप अंदर और आई। भी ग्रुप्स बना सकती हैं ऑनलाइन, आप हमारे या किसी और के भी, आप वहां पे रिकॉर्डिंग शेयर कर सकती हैं। आप खवातीन के भी ऑनलाइन अब तो बहुत ग्रुप्स बना के इस काम को और भी आगे पहुंचाया जा रहा है। आप तो माशाल्लाह खुद करवा रही हैं, तो इंशाल्लाह। बहुत अच्छा है। ये मैं बाकी बहनों से कह रही हूँ, आप सब अगर खुद नहीं पढ़ा सकें बीना जी की तरह, तो आप ग्रुप बना सकती हैं ऑनलाइन, आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए अब ये ना कभी घबराइएगा, कोई सुनता है नहीं सुनता, इससे ना कभी कभी डिसहार्ट ना हो, कभी भी कोई एक भी आ जाता है, बल्कि मैं तो कहती हूँ एक भी नहीं आता ना, तो आप अपना मिशन जारी रखें। आप अपनी क्लास ले रही, आज अभी जब ये क्लास शुरू हुई तो सिर्फ एक स्टूडेंट थी, आज हफ्सा बेटी थी, और मैंने सोचा हुआ था कि इस क्लास में जी। सबसे कम स्टूडेंट आती हैं। नहीं आती तो कोई नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म दिया है, मैं इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग करके तो मैं अपलोड करती जाऊंगी। तो मैंने तो अल्लाह के लिए करना है ना, आपने भी सबने अल्लाह के लिए करना है, तो कोई एक भी नहीं सुनता ना सुने, आप अपना सब कोशिश बहने जारी रखें, कभी मायूस ना हो, कभी ना इंशाल्लाह। घबराएं। कोई ग्रुप छोड़ के जाता है, कभी डिसहार्ट ना हो। कोई वो आप हमें लगता है कि हमें छोड़ गया, नहीं, आप अपना काम करते रहे, हमारे जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है, ठीक है? बाकी आगे कोशिश करें, दुआ करें, जी। मेहनत करें, ठीक है? कब इस चीज से मायूस कभी ना हो, कोई एक भी नहीं है इंशाल्लाह। और या आज बस का एक तो है। मैम जो आज का लेसन आपका है वो तो माशाल्लाह से, जैसे अभी उन्होंने अपना सारा घर बार दौलत हर चीज को छोड़ हाँ, दिया, एग्जैक्टली और देखिए अल्लाह ताला ने फिर कैसे मुकाम उनको बुलंद दर्जा दिए बाद में। सुभान वो अल्लाह, सब कुछ बेशक। उन्होंने छोड़ के, लेकिन अल्लाह के नजदीक तो उनकी कदर कितनी ज्यादा बढ़ गई। कितनी ज्यादा बढ़ गई, तो बिल्कुल बिल्कुल। चल, ये रुमाइशा बेटी भी हमसे कुछ शेयर करना चाहती है। बीना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब भी आपसे बात होती है, और मैं बाकी बहनों को भी कहूंगी, आप भी अपने तौर पे, आप ये ना देखें कि मेरी कोशिश छोटी है, हाँ हम हमारी तसल्ली नहीं होती है, ठीक है, लेकिन बस अल्लाह ताला कबूल फरमा लें, हम इखलास से लगे रहें, और कभी बीच में घबराए नहीं, थके नहीं, डिसहार्ट ना हो। रुमाइशा बेटी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, हम आपको भी सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी बेटी। मैम बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। मैं पता भी मैं यही सोच रही थी कि देखिए एक आप हमारे लिए एक अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि मतलब देखिए बुक्स तो मैम कितनी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। होती हैं, बंदा पढ़ने का भी होता है, नहीं पढ़, लेकिन एक जो सुनने का होता है, और फिर जो आप जो सुनते हैं, मैं आपको सुन के यकीन करें मैम, होते हैं ना कुछ लोग जिनके अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने में ऐसा बिल्कुल। आज मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था, मैं दुआ कर रही थी कि जब मैं सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये नबी हैं, तो ये लम्हा जितनी बार मैं पढ़ती हूँ बड़ी एक रिक्कत से तारी होती है। तो आज मुझे था कि बस मैं बता पाऊँ आप लोगों को। बेटी, आपका नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। मैं आपको सुनना चाहूंगी रुमाइशा बेटी, आप चाहे दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, शायद वो दोबारा ज्वाइन करेंगी बेटी, मैं उनको भी सुनना चाहूंगी। माशाल्लाह, रुबीना जी आ गई हैं, चलिए रुबीना जी को भी सुनते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम रुबीना जी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी रुबीना जी। मैम स्पीचलेस हैं, ये तो पढ़ के, बस कल जो सीरा में पढ़ा था वो भी, और आज यहाँ पर भी। हम कहाँ खड़े हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती है। हम्म, हम तो कुछ भी नहीं करते इसके लिए, दीन के लिए अपने, और कुरान मजीद को पढ़ने के लिए जितनी भी मेहनत कर लें हमें थोड़ी नजर आती है जितनी मेहनतें उन लोगों ने की हैं। हम्म, हमने तो कुछ भी नहीं बिल्कुल किया। हमें तो सब कुछ एक प्लेट में सजा हुआ मिल गया, हम उसको नहीं कायम रख सक रहे हैं। बहुत बिल्कुल मतलब क्या बिल्कुल। इसको पढ़ के ना रोना आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने सल्लल्लाहु, कितनी मेहनतें की हैं इसके लिए। बिल्कुल। और हमारी सीखने के लिए तो यही है कि हम जितना कोशिश करें, खुद सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें जी बताएं कि जी, हमारे क्या कहते हैं ये मतलब है जो हीरोज हैं इस्लाम के, ये हैं सहाबा किराम हैं, इनसे सीखें, बिल्कुल इन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं, इन्हें अपनी मतलब है ना इनकी हयात को, इनकी सीरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो बिल्कुल। रुबीना जी, आप हम तो सब जो भी सुन रही हैं और जो रिकॉर्डिंग में भी सुनेंगी, बस अब आप सब ने ये करना है कि जो सुनते जाए ना, किसी तरह
آپ سب آگے پہنچائیں، چاہے اپنے بچوں تک، چاہے ہو سکے تو اور بھی آگے، چاہے ریکارڈنگ کی صورت میں، چاہے بک کی صورت میں. آج میں پی ڈی ایف شیئر کرتی ہوں جی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن بک ہر کوئی آج کل پڑھنے کا رواج نہیں رہا. تو جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، جو میں آئیڈیاز آپ بہنوں کے پاس ہوں، اس چیز کو رکنا نہیں چاہیے، اس سلسلے کو. میم جیسے پی ڈی ایف آپ کھولیں اور اس میں سے آپ ریگولر اپنا ایک جیسے اشرا مبشرہ چل رہا ہے میرے گھر میں اور سیرہ چل رہی ہے، میں نے ماشاء آلٹرنیٹ ڈیز اللہ رکھے ماشاء ہوئے ہیں. اللہ. تو میں تھوڑی دیر کے لیے رات کو سونے سے پہلے، میری شروع سے ایک ہیبٹ رہی ہے کہ سونے سے پہلے بچوں کے ساتھ لیٹ جانا ہے، درمیان میں دائیں بائیں بچوں کو بٹھا لینا اپنے، اور یا لیٹ جاتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی، اور پڑھتے جانا، ان کو سمجھاتے جانا جو اسے مشکل ورڈ ماشاء آ اللہ رہے جن کو نہیں سمجھ میں آتے ہیں. تو اس طرح کریں تو وہ وہیں سے پی ڈی ایف دوبارہ اوپن ہو جاتا ہے، وہ تو کوئی ماشاء اللہ مسئلہ ماشاء ہی اللہ، نہیں ہے بہت اس میں. اچھا ہے، آپ دو بہت ایک اچھا ہے. پیج اور اس طریقے سے کر کے پڑھائیں آپ بچوں کو، بچے بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، باقاعدہ سوال کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کا کیا مطلب ہوا، یہاں پہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی، انہوں نے یہاں پہ ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کہا. تو ان کو ایکسپلین کریں وہاں پر، بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. ماشاء اللہ بہت اچھا. رومائشہ بیٹی وہ بھی آ گئی ہیں، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے، دیکھیے. ایکچولی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو سننا چاہ رہی ہوں. اگر کوئی جانا چاہتی ہیں تو آپ میں سے جا سکتی ہیں. جی دیکھیے، اب آپ کا نیٹ ورک کا ایشو تو نہیں ہے؟ جی نہیں جی تو میم. روبینہ جی کنٹینیو کریں. جی بتائیے. رومائشہ بیٹی ابھی بھی آپ کا نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہے، تو میں آپ کو سننا چاہتی تھی، لیکن اب میم یہاں پر بھی ہینگ ہو گیا میرے جی پاس میم. بھی. رومائشہ بیٹی پھر کوشش کر کے دیکھ لیجیے میں ایک بار. جی میم میم اب آ رہی ہے آواز میری؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی جی بتائیے. میم بہت معذرت مجھے نہیں پتا نہیں نہیں کیسے نہیں اتنا نہیں نیٹ ورک نہیں. ایشو کر رہا تھا. تو میں بس یہی چیز کہی تھی، اوکے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمارے لیے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیے اس چیزوں کے بارے میں علم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اور الحمد جیسے بھی للہ. میں روبینہ کہہ رہی تھی نا، مطلب بچوں کے ساتھ، تو وہی بات میرا یہ ہے ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ذہن میں تھا کہ میری بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، 1 ایئر کی ہے، تو 2 ایئرس کی. تو اب میم یہ ہے کہ میم گھر میں جو ساس سسر ہے نا، تو ہم یہ ماشاء کرتے اللہ ہیں نا رات کو عشاء کے بعد کھانے شانے سے فارغ ہو کے نا، پھر ہم تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں، بس 10 منٹ کی 15 منٹ کی نا ہم کلاس ہی رکھ لیتے ہیں. مطلب ایک آیت ماشاء پڑھی، اللہ ماشاء کچھ اللہ. نہیں پڑھ لیا، پھر وہ بھی انٹرسٹ ہو کے وہ بھی کچھ نہ شاباش. کچھ کوشچن کرتے ہیں. تو میم وہ اتنا مزہ پھر آتا ہے. اور میم جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں، مطلب ہم کیا ٹی وی ڈراماز کی ہم باتیں نہیں کرتے، یہ تو یہ جی نہیں جی جی جی. کنورسیشن ہو جاتی ہے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی، پھر وہ اپنی بھی بیچ میں باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تھوڑا ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے اس بہانے. ماشاء تو اللہ بہت بہت مزہ اچھا بہت ہے. اچھا. آج روبینہ جی سے اور رومائشہ بیٹی دونوں سے ہمیں بہت اچھے آئیڈیاز ملے ہیں. تو جو مجھے لائیو سن رہی ہیں اور جو ریکارڈنگ میں سنیں گی، آپ سب بس میں یہ چاہوں گی کہ یہ ہم پڑھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے. ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے ان پیاری ہستیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ، خود بھی عمل کرنا ہے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. چلیے جی، بہت اچھا لگا. کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم یہ آلٹرنیٹ وینسڈے کو کلاس ہوتی ہے، نیکسٹ وینسڈے کو تو نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں کیا ڈالتے ہیں. پھر کون سے صحابی، مجھے تو خود بڑا میں ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں کہ آج کن کو ہم پڑھیں گے. مجھے خود بھی نہیں پتا ہوتا، پھر وہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ چلیں ان کو اب کر لیتے ہیں شیئر، اب ان کا ذکر کر لیتے ہیں. دیکھیں گے سب کو انشاءاللہ تعالیٰ ہر ہفتے. چلیں دیکھیں روبینہ جی، اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کبھی موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر ہفتے بھی اس کو کریں گے. چلیے جی، یہاں پہ میں ریکارڈنگ سٹاپ کر